अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपने 3 असबाक जो हैं सेकंड ईयर के वो अज़बर कर लिए होंगे। आज इंशाअल्लाह चौथे सबक की तरफ चलते हैं। चौथा सबक आपका मेहनत पसंद खिरदमंद के उन्वान से है। लेखक इसके जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नरंगे ख़याल उनकी किताब है जिससे ये सबक लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात कि ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तब आज़ाद नहीं है। ये सबक जो है, ये जो तमसील है, ये आपका तब आज़ाद नहीं है। तब आज़ाद किसे बोलते हैं कि जो आपकी तहरीर ज़ाती हो, जिसका ख़याल भी आपका हो और अल्फाज भी आपके हों। ये जनाब का ज़ाती ख़याल या ज़ाती आपका जो है वो मतन नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसलेशन है। आपने मिस्टर जॉनसन ने एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, आपका एक मजमून था मिस्टर जॉनसन का, जिसको आपने पढ़ा, उसका तर्जमा किया है या उसको तसव्वुराती तौर पे जो समझा है आपने इस सबक के अंदर पेश किया है। आपकी किताब नरंगे ख़याल से ये सबक लिया गया है। नरंगे ख़याल के अंदर इसका टाइटल नेम भी आपको मेहनत पसंद खिरदमंद नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी किताब नरंगे ख़याल में ये इस नाम से है, आगाज़े अफरीनश में बाग़े आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये आपको क्लासेस में बहुत कम लोग बताते हैं। मैं ये अजाफ़ी चीज़ है, ये तशरीह में फ़ायदा देती है। अगर आप तशरीह लिख रहे हैं पैराग्राफ की, उसमें आप ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे तो मुम्तहन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। वो ये जान लेता है कि आपको सबक भी याद है और आपने किसी अच्छी जगह से ये सबक को पढ़ा है। तो दोबारा समझिए, जनाब मिस्टर जॉनसन ने एक मजमून लिखा, एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, और ये आपने उसका तर्जमा किया। आपका तब आज़ाद नहीं है। और आपकी किताब नरंगे ख़याल में ये चौथा मजमून है, आगाज़े अफरीनश में बाग़े आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये इस नाम से आपकी किताब नरंगे ख़याल में मौजूद है। मगर आपको चूँकि ये मेहनत पसंद खिरदमंद के उन्वान से दिया गया है, मारूज़ी के अंदर आपने मेहनत पसंद खिरदमंद को ही टिक करना होता है। ये बात जो अज़ाफ़ी बताई है, ये आप तशरीह में एक नुक्ते के एतबार से पेश कर सकते हैं। ये एक तमसील निगारी है। तमसील किसको बोलते हैं? किसी भी मौजू के ऊपर बराह रास्त गुफ्तगू ना की जाए, बल्कि तख़य्युली और तसव्वुराती किरदारों के साथ बात को पेश किया जाए, या मावराए अकल। मावराए अकल क्या होता है? गैर ज़ी रूह, जिनमें रूह नहीं होती, इंसानों की शक्ल उनको दे दी जाए। लाइक दैट हम ये कहते हैं कि एक आदमी रहता था, फ़रेब एक आदमी है, उम्मीद एक औरत है, या मेहनत पसंद एक आदमी है। तो मेहनत पसंद, उम्मीद, ये तो जज्बात हैं, ये तो कोई इंसान नहीं है। लेकिन अगर हम इनको इंसानों की शक्ल में पेश करें, जैसे हम एक 10th क्लास में सबक था परिस्तान की शहज़ादी, तो उसके अंदर वो ख़याली बातें करता है, तो इसी तरह से इसमें ख़याली बातें करता है, लेकिन बिल्कुल वो जिस्म दे देता है किनको, इन चीज़ों को। जैसे कि आपने मिसाल भी सुनी हुई है कि अकल और इल्म और तकदीर में बास छिड़ती है, बिल आखिर तकदीर कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मैं जब चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। तो अल्लाह की तकदीर हर चीज़ पे जो है वो हमेशा फ़ौक़ियत ले जाती है। तो ये जो चीज़ों के नाम हैं, इनको इंसानों की शक्ल में, इंसानी पैकरों में पेश कर दिया जाए तो वो तमसील होती है। इसकी एक और चीज़ समझे, ऐसा अंदाज़ तहरीर जिसमें गुफ्तगू तशबीहात और इस्तारात में की जाए। जैसे मैं किसी को ये कहूँ कि तुम फूल की तरह हो, तुम चांद के जैसे प्यारे हो, तुम शेर की तरह बहादुर हो, तुम शेर हो, तो ये भी एक समझाने का तरीका है। तो ये जो इस्तारात और तशबीहात से गुफ्तगू की जाती है उसको तमसील कहते हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने जो उसलूब के ख़ुद ही बानी हैं और ख़ुद ही आपने इसका इख्तिताम भी किया। आपका सबसे अनोखा निराला अंदाज़ होता लिखने का, आपने ये तमसील लिखी है। आपको तशबीहात और इशारात के ज़रिए कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। वो क्या चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम देख लें कि जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शम्सुल उलमा का खिताब मिला आपको, अनासर खमसा में शुमार होता है। आप एक बेहतरीन इंशा परदाज हैं। अनासर खमसा आपको बताया है, 5 पिलर्स ऑफ जो है वो नसर, 5 नसर के बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें मौलाना शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर, सर सैयद और हाली शामिल हैं। आप उनमें से एक हैं।
آپ تمثیلی انداز بیان رکھتے ہیں اور مثالی مرکہ نگاری کرتے ہیں۔ مرکہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ مرکہ نگاری سے مراد آپ لفظوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان کی ذہن میں ایک تصویر کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ساری چیزیں آپ کے سامنے گھوم پھر رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لفظوں سے کسی ڈرامے یا فلم کا ایک ٹچ دے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انسان کچھ پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال اور یہ ہنر آپ ہی میں تھا اور آپ ہی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کیا؟ اس سبق میں قوموں کے عروج و زوال اور اسباب سیکھیں گے۔ اس سبق کا مقصد اس کو انگلش مضمون سے ٹرانسلیٹ کرنے کا مقصد تھا، قوموں کے عروج اور زوال اور اس کے اسباب آپ کو بتانا، محنت کی عظمت اور اہمیت آپ کو بتانا، اور بتانا نمود و نمائش اور مفلسی کیا ہے، یہ سماجی برائیاں جو ہیں یہ کیوں کر پیدا ہوتی ہیں، سماج کے اندر برائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، انسان شروع سے ہی تو برا نہیں تھا، کب کس طرح سے برا ہوا، یہ چیزیں جیسے آج ہمارے حالات ہیں تو ان کے کیا اسباب ہیں، ہم اگر آج زوال پذیر ہیں تو کیوں ہیں، اگر ہم عروج پانا چاہتے ہیں تو کیسے پائیں گے، محنت کی عظمت کیا ہے، محنت کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، اور یہ جو ہم شو آف کرتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں، غریبی اور سماجی برائیاں انسان کیسے دور ہو سکتا ہے اور یہ کیسے فروغ پاتی ہیں، پہلے تو اس کی یہ وجہ جانیں گے اس سبق کے اندر کہ یہ شروع کیسے ہوتی ہیں، پھر ان کا سدباب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ جناب نے اپنے سبق کے اندر ایک تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، تشبیہ کے ساتھ، استعارات کے ساتھ اور ایسی چیزوں کو انسان کی شکل میں پیش کیا ہے جن کی مدد سے ہم یہ چیزیں سمجھ سکیں گے کہ سربراہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کسی بھی جگہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور عوامی عادات کیا ہیں۔ عوام کی تو کچھ عادات ہیں جو پک چکی ہیں ہمارے دور میں بھی اور ہر دور میں، لیکن ایک سربراہ کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے ان عوام کی جو برائیاں ہیں یا جو عوام کی عادات ہیں کس طرح سے ان کو درست کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اس سبق کے اندر ہم یہ بھی بیان کریں گے اور ان چیزوں کو بھی سیکھیں گے۔ جناب مولانا محمد حسین آزاد کا اس سبق کو لکھنے کا مقصد فراغ اور خوشحالی آپ کو بتانا، فراغت کیا ہے، خوشحالی کیا ہے، فروغ پا جانا کیا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہو تو کیا فائدے ہیں، خالص اور قدرتی ماحول ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے برائیاں جب فروغ پاتی ہیں تو کیوں پاتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں اللہ پاک انسان سے چھین لیتا ہے، حسد آ جاتا ہے تو خود پسندی، احتیاج، افلاس، لوٹ مار اور فریب اور غرور جیسی جو ہیں وہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سبق میں انشاءاللہ زیر بحث رکھیں گے۔ بقائے انسانیت کسب حلال میں ہے، حلال روزی کمانا اور محنت کے ساتھ کمانا، اپنی مدد آپ کرنا، کاوش کرنا اور جہد مسلسل کرنا، مسلسل محنت کرتے رہنا، اس سبق کے اندر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی مگر وہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو یاد رکھیں اس سبق میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ کاوش اور جہد مسلسل سے ہی انسان اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، اور اپنی مدد آپ ہی ایک ایسا معقولہ ہے جس سے انسان ترقی پا سکتا ہے، عروج پا سکتا ہے، زوال سے دور ہو سکتا ہے، اور کسب حلال کمانے کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں انسان کی بقا ہے اور یہی بقائے انسانیت ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات ذرا سمجھیے گا، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کلاس سے یہ ہٹ کر لیکچر تھا، آپ کی کلاسز میں اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیکچر پتہ چلے کہ اس طرح سے بھی پرفارم ہو سکتا تھا، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، تو اس کو شیئر ضرور کر دیں، لائک کر دیں، اور کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اب باقاعدہ چلتے ہیں اس سبق میں۔ آپ کے ساتھ میں نے بات کی تھی تمثیل ہے، براہ راست گفتگو نہیں کی گئی بلکہ تخیلاتی اور تصوراتی جو ہیں وہ پیکر تراشے گئے ہیں اور ان کو انسان کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، وہ چند آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خسرو آرام اس میں بحث کرتا ہے۔ خسرو آرام ایک بادشاہ ہے اور وہ اس کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، گو یہ ایک جذبہ ہے، خسرو آرام جو ہے انسانی جذبات ہیں، آرام، اور اس طرح سے یہ انسانی عادات کا نام ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک انسان کی شکل میں نظر آئے گا۔
فریب کے جاسوس، فریب بھی ایک برائی ہے ہمارے اندر، یہ بھی ایک انسانی جذبہ ہے، مگر فریب کے جاسوس کو بھی انسانوں کی شکل میں یہاں پیش کیا گیا ہے۔ سینہ زوری کے شیاطین، غارت، تاراج، لوٹ مار، غرور، خود پسندی، حسد، احتیاج و افلاس، تدبیر، مشورہ، محنت پسند خردمند، امید، ہنرمندی، کمال، ہمت اور تحمل، اور اسی طرح سے سلطان محنت پسند خردمند اس سبق کے اندر بعد میں سلطان بنایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ محنت پسند خردمند کون ہے اور اس کے کیا فوائد ہوئے اور اس سے کیا ہم کو جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ سیکھ آپ کو میں پہلے بتا چکا، آپ کو اس میں سیکھ اس بات کی ملتی ہے کہ انسان عروج پاتا ہے تو کیوں، زوال آتا ہے تو کیوں۔ اسی طرح سے محنت کرنے کی کیا انسان کو جو ہے وہ دولت ملتی ہے، محنت کرنے سے کون سی دولت ہاتھ لگتی ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، عوام کی عادات کیسی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کرداروں کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ بالآخر خسرو آرام ایک بادشاہ ہے جو بادشاہ نہیں رہتا کیونکہ وہ آرام پرست تھا۔ پھر محنت پسند خردمند ایک ایسا شخص جو مسلسل یہ جو میں نے بات لکھی جہد مسلسل کرتا رہا، کاوش کرتا رہا، اپنی مددات کرنے والا شخص ہے اور کسب حلال کمانے والا شخص ہے، وہی بقائے انسانیت ہے اور اسی کی وجہ سے انسانیت کی بقا ہے اور اسی کے دم سے یہ دنیا آباد ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا لیس الانسان الا ما سعی۔ تو ہم اس سبق کے اندر ان کرداروں کے ذریعے یہی بات سیکھیں گے اور یہی مصنف کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ سبق ڈسکس کرنے کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تھی، اور اس نے آپ کے ساتھ یہی بات اس لیے کی کہ وہ یہ چاہتا ہے آپ کو سمجھانا کہ اس دنیا میں اگر آپ ترقی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ عروج چاہتے ہیں تو آپ کو کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنے کی، محنت میں ہی عظمت ہے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہوگا وہ ایک خلاصے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، اور اس کے اوپر ہم اس کے بعد جب تشریحی لیکچر جائیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوبارہ سمجھ لیں، این الگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر، مسٹر جانسن کا یہ ایک لکھا ہوا انگلش سبق تھا جس کو جناب محنت پسند خردمند کے نام سے مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب نرنگ خیال میں پیش کیا، اور وہاں پہ ٹائٹل نیم دیا آغاز افرینش میں باغ عالم کا رنگ کیا رنگ تھا، رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، اور آپ کی کتاب والوں نے اس کو ٹائٹل نیم دیا محنت پسند خردمند۔ یہ چوتھا سبق ہے سیکنڈ ایئر کا، اور جناب نرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب میں بھی چوتھا ہی مضمون ہے۔ بڑی ہی مناسبت سے 4 کا ہندسہ جو ہے وہ برقرار رہا ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ سبق محنت پسند خردمند کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آج آپ کو کافی معلوماتی اور جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے سبق کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آئندہ جو اس کے 2 لیکچر یا 1 لیکچر آئے گا وہ بھی آپ ضرور سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اس لیکچر کو، اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اگلا لیکچر آپ کا مس نہ ہو۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔